द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़िरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को उनकी दहलीज़ पर मुख्तलिफ़ सहूलियात बहम रखी जाए। अगर हम बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात करेंगे, पानी की बात करेंगे या बिजली की बात करेंगे या उसके साथ साथ बाकी सहूलियात के हवाले से बात करेंगे, तो सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि आवाम को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सेहत के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सेहत के हवाले से सरकार का जो फोकस है, सरकार का फोकस बिल्कुल हर एक शख्स पर है। हेल्थ फॉर ऑल के हवाले से आपने जाना होगा, हेल्थ फॉर ऑल सरकार की एक ऐसी कोशिश रही जिसमें हर एक को हेल्थ के हवाले से खुसूसी तवज्जो दी गई। आपने हाल ही में ये भी देखा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को एक खुसूसी चीज़ दी गई और वो है गोल्डन कार्ड। यानी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हाल ही में मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और यहाँ पे उस सिलसिले में तकरीबात मुनक़िद हुई। और मकसद ये है कि जो हेल्थ फॉर ऑल के हवाले से जो गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड फराहम किया जाए हर एक बाशिंदे को, और उस गोल्डन कार्ड की बदौलत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो हर फर्द को सालाना मिलेगा। ये वो कोशिशें हैं। साथ में आपको मालूम है कि हम इस वक्त कोविड के दौर से गुज़र रहे हैं। कोविड के चलते हमारी कोशिश रहती है, हर एक की कोशिश रहती है कि जो रहनुमा खतूत है उन पे अमल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी चीज़ें। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि कोविड के चलते जो यहाँ पे अब टेस्ट वगैरह किए गए, कोविड के चलते टेस्ट का जो इनकाद है, टेस्ट की अमलावरी जो है वो किस तरह से हुई, किस तरह से SOPs को फॉलो किया गया। यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में अगर हम देखेंगे कौन सी सहूलियात है, चाहे हम निजी मराकज़ की बात करेंगे, चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे, कौन सी सहूलियात इस वक्त है। और हाँ नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो RT-PCR के हवाले से जो यहाँ पे लैब्स थी, यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो है, चाहे हम JVC की बात करेंगे, JVC में फैसिलिटी थी, सिक्किम्स में फैसिलिटी है, यहाँ पे SMHS में फैसिलिटी है, CD हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, और साथ साथ इसको भी बढ़ाया गया। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है या बारामूला का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी ये फैसिलिटी जो है बढ़ाई जाती है। हर एक की कोशिश रहती है कि आम इंसान जो है, आम बीमार जो है, उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसकी खिदमत की जाए। अब इसमें हमारे निजी मराकज़ किस तरह अपना किरदार अंजाम दे रहे हैं और हमारे सरकारी अस्पताल जो है वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, यही खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खैर मकदम करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर समीर मट्टू साहब, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है। आपका जनाब खैर मकदम है प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उमर इकबाल दर साहब, जो प्रेसिडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है। डॉक्टर समीर मट्टू साहब, फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने बात की कि जो कोविड है, कोविड में कितना गैरअप हुआ। यहाँ पे आप खुद मैदान में रहे, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, एक हमारे पास हॉस्पिटल चल रहा था यहाँ पे जो रेनावारी में है JLNM, अब फिर उसको तब्दील किया आपने कोविड हॉस्पिटल, फिर कोविड हॉस्पिटल तब्दील करने के बाद फिर सरकार की वो कोशिश है कि वहाँ पे नई फैसिलिटीज़ जो है उनका क़याम अमल में लाया गया। क्या सूरत हाल है इस वक्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स के हवाले से यहाँ कश्मीर डिवीज़न में? देखिए, जहाँ तक सरकार का है, सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है एज़ फार एज डायग्नोस्टिक्स आर कंसर्न्ड। आप देखिए लाखों में आपके जो हैं RT-PCR टेस्ट किए गए। ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है। 12 लाख से मज़ीद हमने रैट टेस्टिंग कर दी है, विच इज़ अ रिकॉर्ड बाय इट्स ओन वे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना किया, और इसके जो है जो वो इसके रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। हमारा कोविड डाउन होता रहा
اور اب ریسنٹلی تو ہمارا کیا ہے کہ ایک آدھ کا ہمارے کو کہیں کہیں نکلتا ہے تو 100-150 کے قریب ہمارے جو ہیں کووڈ پازیٹیو کیسز نہیں آ رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے جو ہمارا نمبر آف پیپل جو ہمارے ٹریٹ ہو رہے ہیں, جو ٹریٹ ہو کے جا رہے ہیں واپس, وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایڈمیشنز. تو دس انڈیکیٹس کہ آپ کی ٹرینڈ ہے کووڈ کی وہ کم ہے. ویسے ہی ڈیتھ کا جو ہمارا ہے, ہمارا جو پہلے ہوتی تھی ایٹ ٹائم ایک باری تو ہماری کچھ 15-16-18 تک ہم پہنچ گئے تھے ایک اسٹیج پہ. آج ہمارا وہی ہے 1-2 اور کبھی کوئی اسپائک آ جاتا ہے. تو جو ہم نے یہ انتظام جو کیے اس میں ہم کافی سکسیزفل بھی رہے. آف کورس گورنمنٹ نے تو بہت ہیلپ کیا اس میں ہم کو. جیسے ہم جناب مٹو صاحب بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس میں بڑھوتری ہوئی. اب جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں چاہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, ہم پہلے بات کریں گے یہی چونکہ جو پہلی فیسلٹیز تھی جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کیا جو آر ٹی پی سی آر کی سہولیات کو 2 ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں وہاں بڑھا دیا گیا, GMC میں بڑھا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ریپڈ ٹیسٹس ہے, یہ ریپڈ ٹیسٹس کی سہولیات جو ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ کہاں تک وسیع ہوتا گیا؟ دیکھیے ہم نے تو پہلے RT-PCR اسٹارٹ کیا ایئرپورٹ سے, سری نگر ایئرپورٹ سے, پھر بڑھتا گیا. پھر ہم نے اپنا ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر میں ہم نے اسٹارٹ کیا. ہم نے آپ کا لوور منڈا پہ اسٹارٹ کر دیا, زک پہ اسٹارٹ کر دیا. اس کے بعد اب تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کر رہے ہیں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم PHCs میں بھی کر رہے ہیں. اور وہ ایسے سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس آپ کے وہ فیور کلینکس ہیں جہاں پہ جو ہم کو لگتا ہے کہ انفلوئنزا لائک النس سے آ رہے ہیں لوگ, یا ساری سب جو آپ کا ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کے ساتھ آ رہے ہیں, انفلوئنزا والے آ رہے ہیں, ان کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے ضلع سطح پہ جو باقی ٹیسٹس ہیں, جو اوور آل جو ٹیسٹس ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز جو ہیں یا جو اس سلسلے میں ٹیسٹس ہو رہے ہیں, ان چیزوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کو جہاں پہ کووڈ فیسلٹیز ہم نے جن کو کنورٹ کر دیا, وہاں پہ تو کووڈ والوں کی وضع طور ہے کہ ان کا وہیں پہ وہی ٹیسٹ ہوئے گا جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں. اور جو ہمارے نان کووڈ ہاسپٹلس ہیں وہ بھی پورے فنکشنل رہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے تو مینلی جو تھے آپ کے کچھ 2 سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس, آپ کا ایک یہ جو ہے آپ کا ایک ٹراما ہاسپٹل, اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا. اور اب وہ تو ہم ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں نہیں مانیں گے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہمارے ہیں ایکسیپٹ بڑگام سارے ہمارے فنکشن کر رہے تھے کووڈ. اننت ناگ بارہمولہ تو اپنا ان کا میڈیکل کالج تھے, وہ بھی ان کے بھی کووڈ وارڈس تھے وہاں پہ. تو زیادہ برانڈ جو ہمارا پڑا وہ باقی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ PHCs پہ پڑا. تو ان کو ہم نے بہت خوبی سے نبھایا. وہاں پہ سارے ٹیسٹ ہم نے اویلیبل کروائے, وہ چلتے رہے. ہمارے تو ایز فار ایز ٹیسٹنگ از کنسرن, ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ از کنسرن, کوئی فرق نہیں پڑی. رک کرنا چاہیں گے جناب عمر اقبال در صاحب, آپ نے ڈائریکٹر صاحب کو سنا جیسا انہوں نے احاطہ کیا کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہاسپٹلز ہیں, معلوم ہے پیشنٹ کو مجھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جانا ہے, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جانا ہے, ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کی سہولیات وہاں پر ہوگی. آپ سے آغاز میں چاہیں گے کہ جو یہاں پہ جموں کشمیر میں اوور آل سینیریو ہے آپ کا, کس طرح کے سینٹرز آپ کے پاس ہیں, تو کتنا اعداد و شمار کچھ اس سلسلے میں؟ تقریباً ہمارے پاس 2200 سینٹرز موجود ہیں اس وقت. ان میں سے چند لیبارٹریز جو ہیں جو ویل ایکوپمنٹ ہیں, تقریباً 50-60 کے قریب, جن کے پاس جاتے ہیں یہ RT-PCR کرنے کے لیے. اور جو یہ ریپڈ ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کیا. ڈے فرسٹ سے جب سے ڈیوکام صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد وردی ڈائریکٹر صاحب وہاں خود تھے میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھی اس میں حصہ لے لیجئے, کیونکہ آپ اپنے سینٹر بند نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی صورت میں اس وقت یہ نئی ایک بیماری آ گئی ہے کووڈ, اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ آن ٹوز رہنا چاہیے. تو ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا.
क्योंकि डायरेक्टर साहब भी पूरी अच्छी तरह जानते थे कि इनको ज़रूरी रखना है किसी किसी जगह जहाँ जहाँ किडनी पेशेंट्स होते थे जो किडनी फेलियर्स हों जिनको डायलिसिस करने के लिए जाना पड़ता है वीकली 2 बार, उनके लिए सेंटर्स खुले रखने पड़े। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए सेंटर्स खुले रखने पड़े। और जो ख़ास तौर यहाँ हमने पेट लगाया है, अब एक पेट हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी लगा है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी, तो वो उस बारे में हमें बिल्कुल सोचना पड़ा। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट जो है या प्राइवेट सेक्टर है, इसको सबसे पहले पेशेंट केयर का मसला होता है। पेशेंट केयर इसमें आता है। पेशेंट केयर में इसमें अब एक वजह हमारी हो गई, जो रजिस्ट्रेशन हमें रुक गई, उस वजह से पेशेंट सफ़र हो गए। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं इस वक्त जो हमें हमारी आगाज़ की गुफ्तगू जो है वो हम RT-PCR के हवाले से कर रहे हैं, वो हम इसके बगैर जो रैपिड टेस्ट है। तो आपसे ये तासुर हम चाहेंगे कि जब यहाँ पे कोविड हुआ, कोविड में अगर हम कहेंगे कि जो मैदान अमल में थे वो डॉक्टर्स थे, बिल्कुल, वो उनके साथ दूसरा स्टाफ था। हर एक, हालांकि मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के बाकी जितने भी थे, छोटे बच्चे ने सैल्यूट किया उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोविड के चलते काम किया, जिन्होंने, या पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट किया जिन्होंने इस दौरान काम किया, और कुछ डॉक्टर्स ने अपनी जानें भी गंवाई। उसके बाद आप आए, क्योंकि पहले जो टेस्ट्स है कुछ सेंटर्स थे सिक्किम्स में, SMHS में, CD हॉस्पिटल में, JVC में, तो इसके बगैर आप मैदान में आए, आपने क्या किया? हमने, यही एक चीज़ खड़ी हो जाती है यहाँ पे, हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। हम RT-PCR कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लैब वेल इक्विपमेंट होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को वो पूछने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट खुद इन्वॉल्व है इसमें। तो उसके बाद जब हमें परमिशन मिला, हमने लेटर एंड सेपरेट ये टेस्ट स्टार्ट किए, और बहुत कम रेट्स पे, जो गवर्नमेंट ने मुनासिब रेट इनकी की, हमने उन्हीं रेट्स पे। देखिए, RT-PCR टेस्ट जो है ये कहीं पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर साहब आपने जो दायरा इसका है वो वसी कर दिया, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, है। जो रैट टेस्ट जो आपकी जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसको तो हम कहीं भी कर सकते हैं जी, लेकिन RT-PCR जो है आपका ये कुछ डिफरेंट डिफाइंड सेंटर्स में जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट इक्विपमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे यहाँ पे जैसे आपने बोला स्कीम्स में है जी, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, JVC मेडिकल कॉलेज में है, आपका अनंतनाग में है, बारामूला में है, तो इसके लिए एक डिफाइंड लेबोरेटरी होती है, तो इसको हर एक जगह नहीं किया जा सकता। तो लेकिन आप जो है आप इसमें सैम्पलिंग कहीं से हासिल करके हमारे ही गवर्नमेंट के ही जो एस्टैब्लिश इसमें सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे एक सिनेरियो के। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इन लेबोरेटरीज में जो टेस्ट जाते हैं वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से कलेक्ट किए जाते हैं, या उनके जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके भी डिपार्टमेंट से निकलते हैं कुछ, उनको वहाँ पे भी जाता है। दैट मींस आप ऐसे प्राइवेटली को डायरेक्टली नहीं भेज सकते। ये रैपिड टेस्ट कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है उनको कहीं कहीं को कुछ परमिशन मिला। RT-PCR नहीं, आपका रैट का है। जी 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 जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जनाब उमर इकबाल साहब इसमें काम करने के दौरान एक ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए है। इसी तरह से जब आपने टेस्ट करने हैं, आपके मराकज़ हैं, जम्मू कश्मीर को आप देखते हैं, इस वक्त अगर हमारे पास कोविड को कंट्रोल करने के लिए कोई टूल है, वो शायद सिर्फ ये है कि यहाँ डायरेक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, बीच में जो गैप है इस गैप को मेंटेन किया जाए। तो जब आपके पास पब्लिक आ जाता है, जब आपके पास आवाम आ जाता है, किस तरह से आप SOPs मेंटेन करते हैं? जी जनाब, हमने हमेशा कहा अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कम से कम एक पेशेंट ऊपर आना चाहिए, जो पेशेंट हो या कोई अलील होता है या बीमार ज़्यादा हो, उसके साथ और एक आ जाए। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं। एक सिंपल लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, इसके साथ 5 लोग आते हैं, इसकी ननन, इसकी सास, इसकी हस्बैंड की भी माँ और हस्बैंड होता है, ये तो 5 लोग आते हैं। कम से कम हमारे से ज़्यादा आवाम इस वक्त अवेयर है सोशल डिस्टेंस से, कोविड से हम बच सकते हैं। सही बात है। तो उस वजह से कई बार डायरेक्टर साहब ने खुद भी अपीलें की, हमने की, हमारी वेबसाइट है उस पर हमने लिखा भाई मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप प्राइवेट सेक्टर को आइए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पेशेंट डरता है इस वक्त भी, क्योंकि अब ये प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख करते हैं। भीड़ में जाने से डरता है। बिल्कुल, हम हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, हम हॉस्पिटल तो जाना है। जब कोई बीमार पड़ गया डॉक्टर साहब, उनको तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है। भीड़ में जाने से इंसान डर जाता है। लेकिन उस भीड़ को काबू करने के हवाले, जैसे आपने अवाम के हवाले से बता दिया, क्या कहना चाहेंगे अवाम को और अपने उन
اشخاص کو, اپنے ان سربراہان کو جو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈائگنوسٹک سینٹرز چلا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ ان کے لیے سب سے پہلے جب ہماری میٹنگ بھی ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کے پاس سٹاف ہے, 4 بندے کام کر رہے ہیں, 2 کو 3 دن بولو آنے کے لیے, 2 کو اور 3 دن بولو, ہفتہ ان کا کور ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے ایس او پیز ان کو فالو کرنے ہیں, میں نے یہ بھی کہا کہ آپ پیشنٹس کو ٹائم دے دیجئے, کسی کو 8 بجے, کسی کو 8:15, کسی کو 8:30, اس سے بھیڑ جمع نہیں ہوگی. لیکن بدقسمتی کا مقام ہے, یہاں پر اتنا شعور عوام ہے, ذہن ہے ان کا بہت اچھا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کبھی فالو نہیں کرتے ہیں. یہی تو پلیٹ فارم ہے نا آپ کو عوام سے کوئی بات کہنے کا, جو بھی آپ کہنا چاہیں گے آپ کہیے. میرے حساب سے یہی ہونا چاہیے. میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. ہماری ماسکس ہونی چاہیے, سینیٹائزر یوز کرنا ہے, اور جہاں پہ بھی ہم جائیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کووڈ ہو, ہم ہو سکتے ہیں, لیکن اس وجہ سے آپ کو ڈسٹنس بھی مینٹین کرنی ہے, اور بڑے طریقے سے. اگر آپ کا پیشنٹ ادھر ہے, ادھر لیڈیز بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ دیکھ سکتی ہے, آپ تب تک نیچے ویٹ کر سکتے ہیں, اپنی کار میں بیٹھ کے ادھر آپ بیٹھ سکتے ہو آرام سے, یا مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ کہنا ہے, اس کو بولو 5 منٹ یا 2 منٹ, پھر واپس نیچے جا سکتے ہو. اس طریقے سے ہم کووڈ سے بچ سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے اس میں کتنی خرابی ہوئی, اور کس طریقے سے ڈے فرسٹ سے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز, ہمارے وردی ڈائریکٹر دن رات اس میں لگے رہے تاکہ کسی کی جان نہ جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ جان عزیز گئی, ہمارے ڈاکٹروں کی, انہوں نے ڈے فرسٹ سے وہ کووڈ میں انوالو رہے. جی اس میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو عمر صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, انیشلی کیا ہوا کہ وہ لاک ڈاؤن جب اسٹارٹ ہوا تو ان کا اسٹاف نہیں آتا تھا, اس کے بعد ان کو کافی پرابلمس تھی, تو ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی, ڈیوکام صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, اور اس میں ہم نے ان کو ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا کے دیا ہے, جس میں ہم نے ان کو کمپلیٹ بتایا کہ آپ بڑے محنت سے ہونا تھا وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, کہ آپ کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے, ویٹنگ ایریا میں کیا ہونا چاہیے, روم میں کیا ہونا چاہیے. آپ انہیں کے لیے نہیں, ہوٹلس کے لیے بنایا, بسز کے لیے بنایا, لیکن ان کے ساتھ ہماری بڑی انٹریکشن ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کھولا, اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھا اس میں کیا ہے. ایک تاثر چاہوں گا ایک بات کے لیے, جیسے عمر صاحب, پانی ایک انسان کے لیے ضروری ہے, تھوڑا سا ہم اس ٹاپک کو نا ڈائیورٹ کریں گے. پانی ضروری ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر میں یو ایس جی کرنا ہے. یو ایس جی کے لیے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا, آپ اس کو پہلے بولیں گے کہ اس میں یورین جو ہے بلیڈر فل ہونا چاہیے. اب پیشنٹ آ گیا, پیشنٹ کو پانی چاہیے. کیا یہ فیسلٹی ہر مرکز میں ہے, اویلیبل پانی ہے, کہ اس پیشنٹ کو کہیں باہر جانا ہے پانی لانے کے لیے؟ اس کا رسپانس آپ دے دیجئے, بعد میں ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں گے. جناب, ہر ایک کلینک پہ ہم نے یہ لگائے ہوئے ہیں پیورٹس. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے انفارمیشن میں ہے کسی کے پاس نہیں ہے, میں آپ کی وسادت سے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو لگانا چاہیے. چاہے میرا کلینک ہے یا کوئی اور کلینک ہے, آپ کسی پہ بھی میرے ساتھ آ جائیے. 2 ہم نے رکھے ہیں, ایک پلین ہوتا ہے جو ٹھنڈے واٹر کے ٹھنڈا جس میں پانی نکلتا ہے, دوسرا اب ہم نے رکھا ہے ہاٹ واٹرز, کیونکہ اس وقت کووڈ ہے, ان کو گرم پانی کی ضرورت ہے. آپ کسی کلینک پہ بھی ہو سکتا ہے اکا دکا نہیں رکھتا ہو, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو بھی یو ایس جی سینٹر ہے, سب سے پہلے جب ہمارا انسپیکشن ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے اس کی باتھ روم ہے اور اس کا پانی ہے ادھر کہ نہیں ہے, اس کے بعد ہمیں رجسٹریشن فراہم کی جاتی ہے. دیکھیے عمر صاحب, کووڈ کے چلتے آپ نے انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور بہت کام کیا. ایک سٹوری بھی چلی آپ کے حوالے سے, جو آپ نے انفرادی طور بہت ہی کووڈ پیشنٹس کے پاس آپ چلے گئے, سٹوری بھی چلی اس سلسلے میں. اب جو آپ کے باقی, چونکہ آپ پریزیڈنٹ, آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین, جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے, جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور بہت کام کیا. ایک سٹوری بھی چلی آپ کے حوالے سے, جو آپ نے انفرادی طور بہت ہی کووڈ پیشنٹس کے پاس آپ چلے گئے, سٹوری بھی چلی اس سلسلے میں. اب جو آپ کے باقی, چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں کسی ایسوسیشن کو, آپ دیکھتے ہیں باقی آپ کے مطلب مراکز ہیں,
تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ ایک قسم کا جو جذبہ ہے، ولولہ جو ہے، ان میں بھی پیدا ہو؟ جی سب سے پہلے ان میں پیشنٹ کی کٹسی ہونی چاہیے. جی سب سے پہلے اگر ان میں پیشنٹ کی کٹسی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے ان کو اس پروفیشن میں آنے کا. یہ سب سے پہلا ہونا چاہیے. میں تب پیشنٹس کے پاس گیا، کووڈ پیشنٹس کو میں نے انجیکشنز دے دیے، آکسیجن، یہ پلس آکسیمیٹر دیکھا، رات کو نکلا، ڈے کو نکلا. یہ میرا انسانی فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سالوں سے یہاں کیا حالات رہے. اس وجہ سے ہم کسی کو انشاءاللہ ہمارے سے سائڈ سے ڈاکٹر کسی کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، وہ ہر ایک کو جان بچانے کے لیے نکلتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں نے اس میں کام کیا ہے. میں اپنے جو میرے کولیگس ہیں جو ان کے پاس سینٹرز چل رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے کٹسی ہونی چاہیے پیشنٹ کی، اور کم سے کم جو ہم نے ریٹس بھی رکھے ہیں پیشنٹس کے لیے، کم سے کنسیشنز، کہیں چیریٹیبلز ہیں، کہیں کچھ ہے، تو ان پہ بھی وہ تھوڑی سی نگرانی رکھیں کیونکہ حالات بھی صحیح نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ میں اپنی ان سینٹرز والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس، ہمارے پاس اس وقت پیورٹ اویلیبل نہیں ہے یا کچھ اویلیبل نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو مہربانی کر کے وہ اپنی فیسلٹیز برابر کریں تاکہ پیشنٹ کو سہولیت ملے اور آرام ملے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیر بھٹو صاحب. جیسا عمر صاحب نے ابھی بتا دیا کہ کس طرح سے فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے جو ان کے باقی افراد ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی انہوں نے ایک گزارش کی. تو آپ کس طرح سے ان کی فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیک کرنے کا بھی ایک میکانزم ہونا چاہیے. کون سا میکانزم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، جہاں تک یہ پانی کا ہے اور آپ کا باتھ روم کی فیسلٹیز ہیں، یہ تو ان کو رجسٹریشن مل ہی نہیں سکتی اگر ان کے پاس وہاں پہ واٹر ڈسپینسر نہ ہو وتھ پیور واٹر، پورٹیبل واٹر. دوسرا، ان کے پاس ایک آپ کا جو باتھ روم ہے وہ یورینل ہے، وہ از اے پارٹ آف دیٹ. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ٹیم جاتی ہے انسٹیٹیوشنس میں. جی ایک ٹیم جاتی ہے جو پہلے رجسٹریشن کو دینے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پریلیمنری رجسٹریشن مل جاتی ہے. اس کے بعد ایک ٹیم جاتی ہے ان کے پاس، وہ ان کی پوری فیسلٹیز دیکھتی ہے. ٹیم میں جو ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ آپ کے سوشل موبلائزرز بھی ہوتے ہیں. تو وہ سب جا کے دیکھتے ہیں کہ ساری فیسلٹیز ہیں کہ نہیں. اگر ہوں گی تو ان کو رجسٹریشن ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی. آغاز میں عمر صاحب نے ایک بات بیچ میں چھیڑی تھی، چونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں تھوڑا سا دیری لگتی ہے. کیا کوتاہی ان کی طرف سے ہے کہ آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے، کہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے کیا 1963 میں ہمارے یہاں پہ نرسنگ ہومز اینڈ کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ آیا ہے یہاں پہ. جی وہ ریگولیشن اینڈ آپ کا لائسنسنگ ایکٹ تھا. جی اس کے رولز بنے. اس کے بعد کیا ہوا، ہمارا 2010 میں ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو یہاں پہ آپ کا جو رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے وہ آیا. اور 2020 میں ہمارے اسٹیٹ نے اس کے رولز بنائے. اب دیکھیے کتنا لمبا پروسیس ہے. رولز بنانا بھی ایک دن کا کام نہیں ہے. اب ہمارے پاس رولز آ گئے ہیں اور ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے ایڈورٹیزمنٹس دینی. جیسے ہم سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو 5 نومبر کو ایک ایڈورٹیزمنٹ نکلی تھی، ایک 11 نومبر کو نکلی تھی، 27 نومبر سوری. تو ان کو وی ہیو انوائٹیڈ اپلیکیشنز فار دیم. اب ان کو کیا ہے کہ ان کو اپلیکیشن تینوں موڈز ہیں. وہ آپ کا وہ پرسن میں جا سکتے ہیں، بائی پوسٹ جا سکتے ہیں، یا آن لائن کر سکتے ہیں. اب آن لائن ہمارا جو ہے یہ جو فیسلٹی ہم کر رہے ہیں اس کو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم، کیونکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ نے اپنا ویب سائٹ بنانا ہے، کریٹ کرنا ہے. تو آن لائن کا ہے اس میں. بٹ ایک چیز ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس دن آ جائیے. یو کین ٹیک اپوائنٹمنٹ فرام دا کنسرنڈ سی ایم آفس، کیونکہ اب سی ایم اوز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ ہیں جو ہے آپ کی لائسنسنگ اتھارٹی وہی ہے، رجسٹرنگ اتھارٹیز وہی ہیں. تو یہ سی ایم آفس میں خود جائیں یا ان سے لیں تو وہ ان کو ایک پرٹیکولر ڈے اور ٹائم دیں گے، تاکہ کیونکہ کووڈ کا ورک ہے تاکہ سب لوگ اکٹھا نہ آ جائیں. تو یہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس وقت اکٹھا آنا بھی نہیں. اور جو یہ نیا رول جو ہے اس میں تو ان کو 10 دن کے اندر ان کو ٹیمپرری رجسٹریشن مل جائے گی. بہت ہی خوش بات ہے. جناب ڈاکٹر سمیر بھٹو صاحب، کچھ وقت پہلے میں ذاتی طور ایک آرڈر پڑھ رہا تھا، جناب جو فائنینشیل کمشنر صاحب ہیں جناب اٹل ڈلو صاحب، اس سلسلے میں ایک آرڈر ان کی طرف سے نکلا تھا. وہ یہ ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی کا قیام جو ہے اس کو تشکیل دینا تھا. تو اس کمیٹی میں باضابطہ جو باقی ڈسٹرکٹ کے افسران ہیں پلس ان کا ایک ممبر ہے اس کو بھی رہنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں گراؤنڈ لیول پہ، جیسے ابھی عمر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سبھی فیسلٹیز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں
اویلیبل، لیکن اگر کہیں کہیں ہم دیکھیں گے کہیں کہیں اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس چیز کو دیکھنے کے حوالے سے، اور جو وہ کمیٹی ہے جس کمیٹی کو بنانا ہے تو کس طرح سے وہ ہوگا؟ دیکھیے جو کمیٹی ہے اس میں جو ہے اس کے سربراہ جو چیئر پرسن جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، چیف میڈیکل افسر جو ہوتے ہیں اس کے کنوینر ہوتے ہیں، اور اس میں 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے ممبرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوکل باڈیز کا جو ہوگا ممبرز، یا پنچایت کا یا میونسپلٹی کا ہوگا، یا نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی جہاں پہ وہاں ہو سکتا ہے اس کا ممبر. دوسرا ممبر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک فارمسٹ جو ہوتا ہے، یا ہمارے فارمسٹک ایسوسیشن کا یا ڈاکٹر ایسوسیشن کا، یا اس میں پھر آپ کے جو کلینکل اسٹیبلشمنٹ ہے، نرسنگ ہومس کی جو ایسوسیشن ہے اس کا. ان کا جو ہے ان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ہمارے کمیٹی بیٹھ کمیٹی. بالکل صحیح ہے. کہ ان میں سے ہم کس کو بنائیں. تو جو کمیٹی چاہتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی ہی اپنا ان کا بنے، اس میں کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہم کس کو بنائیں. تو یہاں پہ جو اس بار کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے جو یہاں پہ فارمسٹک ایسوسیشن جو ہے ان کے جو ہیں پریزیڈنٹ ان کو بنایا اس کمیٹی کا ممبر. جی. تو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ہی حال ہے، سیم پروسیجر ہے. تو جیسے عمر صاحب نے ابھی کہا اس حوالے سے جو کچھ ایشوز اب ہیں، معاملات جو ہے ان کے حوالے سے، جیسے رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے واضح طور کہا، یا کمیٹی جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں چاہے ٹیسٹ کے حوالے سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کر دیجئے، پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب اس ٹیسٹ کو دوسری جگہ آپ کر دیجئے، پھر اس ٹیسٹ کو نہیں اب آپ تیسری لیب پہ کر دیجئے. اب اس چیز کو دیکھنے کے حوالے سے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں آپ سے بھی تاثر چاہیں گے اور عمر صاحب آپ سے بھی تاثر چاہیں گے. پہلے آپ دیکھیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو جی کراس چیک کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی. ادروائز جو ہمارے جو ہماری جو کمیٹی جاتی ہے، جو ٹیم جاتی ہے انسپیکشن کے لیے، وہ وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. جی. تو ان کو اگر لگتا ہے کہ ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ برابر اس کو انہیں اسٹینڈرڈائز کر کے رکھا ہے، کوالٹی اچھی ہے اکوپمنٹ کی، ریجنٹس کی اچھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں تو اس میں کراس چیکنگ کرتے ہیں. اب یہاں رہا جو آپ بول رہے ہیں کہ کسی میڈیکل پریکٹیشنر بولے گا کہ آپ یہی ٹیسٹ دوسری جگہ پہ کرواؤ، ہو سکتا ہے اس کو کہیں کچھ شک ہو کہ بھئی جو پرٹیکولر لیب ہے اس کا رزلٹ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز نہیں آ رہا ہے، تو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے ہی کین ڈو دیٹ. آپ کا تاثر اس سلسلے میں عمر صاحب؟ کراس چیک جو کرنا پڑتا ہے یہ کسی وقت ہمیں ضروری کرنا پڑتا ہے. کسی کا کریٹنین کسی وقت دیکھنا ہوتا ہے کیا ہم اس پیشنٹ کو ڈائلیسس پہ ڈالیں نہیں ڈالیں. اگر لیب کوئی دیتی ہے اس کو سمجھو 2.6، دوسری لیب دیتی ہے 2.9، یا تیسری لیب دیتی ہے 2.5. اس میں کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ وہ ایکچولی مسئلہ ہوتا ہے ان کے کوالٹی سٹینڈارڈ کا. نہیں کیا ایکوپمنٹ میں کوئی ایکوپمنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، اس میں اپنے نارمل ویلیوز ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ایس ایم ایچ ایس والے کرتے ہیں ان کا نارمل ویلیو ہے 1.5، پرائیویٹ میں ہمارا ہے 1.2 ہی. تو مسئلہ وہ ہے، وہ وہاں پہ ویری ہو جاتا ہے، وہ ریجنٹس پہ ہوتا ہے. یہ ریجنٹ اور کٹس پہ ریجنٹ اور کٹس پہ، ادروائز یہ ویریشن نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کیا آپ نے ایسا کوئی میکانزم نہیں رکھا ہے وہاں پہ کہ اگر رجسٹریشن دیں، جیسے ابھی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس میں کس ٹائپ کی مشین ہونی چاہیے اور اس کا کاسٹ کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے اگر ہم یو ایس جی کریں گے، بہت سارے مراکز آپ دیکھیں گے، اس مرکز میں آپ یو ایس جی کی مشین دیکھیں گے جس میں اس کا ایک کاسٹ ہوگا، دوسرے مرکز میں دیکھیں گے اس کا دوسرا کاسٹ ہوگا، تیسرے میں دیکھیں گے تیسرا کاسٹ ہوگا. دیٹ مینس ایک یو ایس جی جب کہیں کرائیں گے تو ڈفرینس آ جاتی ہے ایک جگہ سے دوسرے. آپ ضرورت سمجھتے ہیں، اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے، اسی مشینری کو پاس کیا جائے تاکہ یہ ریپیٹ ٹیسٹنگ جو ہے کراس چیک کی ضرورت نہ پڑے؟ آپ کا تاثر؟ یہ مسئلہ ہے، یہ بیسیکلی ٹیکنیشین یا ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے. مشین اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسپیرینس ڈیپینڈ کرتی ہے. ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے جو دیکھے گا ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں. اور دوسرا میں نے پہلے ہی کہا ان میں کٹسی ہونی چاہیے. اگر کسی کو لگ رہا ہے اس میں ویریشن آ رہی ہے وہ دوبارہ وہ ٹیسٹ لگا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ وہ تھوڑا سا نا جذبہ دکھانا چاہیے پیشنٹ کے لیے. آپ سے ہم آخر پہ تاثر چاہیں گے، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے. جو ہمارے یہ مراکز ہیں اور جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آپ کا عملہ ہے اور جو عوام ہے، کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے اس وقت ہم کووڈ میں کافی آگے نکل گئے ہیں، بڑا اچھا ہم نے کیا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو جو ان کو ہم نے ایس او پیز دیے ہیں یہ بھی فالو کریں، لوگوں کو بھی فالو کروائیں. اور وہ آپ کو پتہ ہی اب کتنی باری سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈسٹنس، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ جو کراؤڈیڈ پلیسز ہیں وہاں پہ نہ جائیں، کلوز اسپیسز میں نہ بیٹھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم امید کریں گے عمر صاحب، جناب مٹو صاحب،
یہ چیز کہ ایک ویل کوآرڈینیشن میں سبھی چیزیں ہو تاکہ ان کا اگر رجسٹریشن کا کوئی معاملہ ہے وہ بھی اولین فرصت میں حل ہو جائے. باقی فوکس ہمارا جو ہے وہ ہمارا فوکس بیمار ہے اس کو فائدہ پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عمر صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. لیکن اس سارے سننے اور دیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو SOPs ہے ان پہ پورا عمل کیا جائے اور اس وقت کووڈ سے بچا جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.